अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। इस वक्त कोई ना कोई किसी न किसी की जानिब देखता हुआ नजर आ रहा है और जो सियासतदान हैं वो अपने मसाइल के हल के लिए इदारों की तरफ और अवाम अपने मसाइल के हल के लिए सबकी तरफ देख रहे हैं कि कोई उनके मसाइल हल करे, चाहे वो सियासी जमातें हों या दीगर लोग हों। क्योंकि इस वक्त मसाइल इतने बढ़ चुके हैं कि किसी एक सियासी जमात या मुख्तलिफ सियासी जमातें मिल भी जाएं तो गालिबन उनको हल करना आसान नहीं होगा। और ऐसे में मुख्तलिफ लोगों का मिलकर एक साथ उन मसाइल से निकलना बेहद ज़रूरी है। लेकिन क्या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो सियासत की जा रही है, क्या वो इस बहरान से निकाल सकते हैं, या जो हुकूमत में इस वक्त लोग मौजूद हैं वो अवाम को इस बहरानी कैफे से निकाल सकते हैं, या कोई इदारे ऐसे हैं जो अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए सियासतदानों को समझाते बुझाते हुए मुख्तलिफ चीज़ों को निकालने की कोशिश करेंगे। अब चाहे उसमें बल्दियाती इंतखाबात हों, उसके अंदर आम इंतखाबात हों, या मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल हो, ख़ास तौर पर शहर कराची की सूरत हाल को ले लीजिए, या दीगर इस तरह के जो मसाइल हैं आवाम के बुनियादी हुकूक़ हों, क्या ये हल करने के लिए सब किसी न किसी एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होंगे या चीज़ों को आगे की तरफ लेकर चलेंगे भी या नहीं चलेंगे। आज अगर तहरीक इंसाफ की जो आज़ादी लॉन्ग मार्च है उसकी अगर बात कर लें तो 7वां रोज़ है और वो मज़ीद आगे की तरफ बढ़ रहा है। जो कारकुनान है उनका कहना है कि हम जाकर पिंडी में मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो है फिर इस्लामाबाद का रुख करेंगे। क्या इतनी बड़ी तादाद खान साहब जमा करने में कामयाब हो जाएंगे कि वो अपना असर रसूख जो है वो इस्तेमाल कर सकें? क्योंकि अवाम की ताकत के बाद ही फैसले जो हैं वो आपके हक़ में जा भी सकते हैं और आपके ख़िलाफ़ भी जा सकते हैं। खान साहब ने जो अपने ज़ख्म दिखाए हैं उसके हवाले से भी आज जो हम देख रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब हैं वो वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं, बल्कि वो तो दावा कर रहे हैं कि अगर खान साहब को 4 गोलियां लगी होंगी तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, वो अपना मेडिकल कराएं। तो ये जो छोटे छोटे से इबाम है इसको दूर करना इंतहाई ज़रूरी है और उसके लिए फिर ज़रूरी यही हो जाता है कि आप अपने उन चीज़ों को, वो मामला जो कि शकूक व शुबहात की बुनियाद बन रहे होते हैं, उन शकूक को दूर करने की कोशिश करें, ताकि जब ये शकूक और शुबहात दोनों ही अलग होंगे तो जाके मामला आगे की तरफ बढ़ेंगे। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना गुलजार ताज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। राना साहब बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। राजा राशिद अली एडवोकेट साहब हैं, PSP से ताल्लुक़ रखते हैं। राजा साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। और जनाब अब्दुल रज़ाक मीर साहब तज़ियाकार हैं। अब्दुल रज़ाक साहब बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। राना साहब, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हम सिंध के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ के मसाइल जो हैं वो देरीना मसाइल हैं जिनको हल करना इंतहाई ज़रूरी है। क्या समझते हैं सर, सियासतदान जो है अपने मसाइल के लिए कहीं और अवाम जो है आप लोगों की तरफ देख रहे हैं, तो मसाइल हल करेगा कौन आखिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया वकार भाई आपका मोटर चैनल का। देखिए, आपने बड़ा आज बड़ी क्रिटिकल सवाल किया और मैं ये समझता हूँ कि वाकई पाकिस्तान मुआशी तौर पर बड़ा बुरा हाल है हमारा, और बेरोज़गारी का जो आलम है वो बहुत दिन पर दिन बुलंद सतहों पे जा रहा है, जिससे गरीब आवाम का बड़ा नुकसान हो रहा है, गरीब परेशान है। और ये ज़िम्मेदारी लामहला हुकूमत की है और जो लोग हुकूमत में बैठे हैं उनकी ज़िम्मेदारी है। और अगर कोई भी मुल्क का बाशिंदा, शहर का, गांव का भूखा प्यासा मर जाता है तो उसका ज़िम्मेदार रियासत होती है, और रियासत को चाहिए कि उनकी फलाह और बका के लिए काम करे। लेकिन बात यह है कि हम तो महज एक रस्सा कशी में फंसे हुए हैं, एक दूसरे को गालियां बक रहे हैं और एक दूसरे का गिरबान पकड़ने पर मसरूफ़ हैं। तो ये बहुत गलत अमल है, ये अमल होना नहीं चाहिए। हमें बर्दाश्त की सियासत को अपनाना चाहिए और इंतज़ार भी करना चाहिए। अदम बर्दाश्त का वैसे भी जो कि इंतज़ार ना हो रहा है और ना पहले जो आज के हुक्मरान हैं इनसे भी इंतज़ार नहीं हुआ, और जो आज की जो अपोजिशन है उससे भी इंतज़ार नहीं हो रहा। तो इख्तदार तो दोनों को ही चाहिए, और इख्तदार के फ़वाइद अवाम को क्या मिले। मेन चीज़ तो ये है कि इख्तदार अवाम के लिए हम मांग रहे हैं और हमने लिया भी, लेकिन जो गुर्बत का ख़ात्मा है वो नागुज़ीर है, वो नहीं हो सकता। और महंगाई का आलम जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो कम नहीं हो सका।
تو موجودہ حکومت کو چاہیے کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کرے، توجہ دے، معاشی استحکام پیدا کرے، ملک میں افراتفری کا خاتمہ کرے، اور جو بھی جہاں جہاں بھی پولیٹیکل ایکسٹریمسٹ موجود ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے تو ڈائیلاگ کے ذریعے میں سمجھتا ہوں اس کو ختم کیا جائے، اور ہمیں یہ کہیں پر بھی تشدد کی یا ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اور دوسروں کو بھی، خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ کوشش کریں کہ تھوڑا سا انتظار کر لیں، عوام کی ان کو خدمت کرنی ہے، عوام کا وہ نعرہ لگا رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ کتنے تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، تو یہ جو لوگ جو حکومت ہے اگر یہ عوام کی خدمت نہیں کر پائے گی، عوام کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پائے گی، تو یہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گی۔ تو خان صاحب آپ اچھے آدمی ہیں، آپ نے کیونکہ 3 سال 7 مہینے پہلے بہت اچھی خدمت کی ہے، تو ہو سکتا ہے عوام پھر آپ کو ووٹ دے دے۔ بات نہیں ہے اس میں، میں سمجھتا ہوں کہ افہام و تفہیم رکھنی چاہیے اور ہم سب کو آپس میں ملنا چاہیے اور پاکستان میں تعمیری کردار ادا کرنا چاہیے۔ چلیں راجہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے جان لیتے ہیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو اقتدار ہے وہ کانٹوں کی سیج ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہمارے جو بڑے جو بزرگان دین ہوں یا خلفاء راشدین ہوں، وہ جب اس طرح کے مسند پر پہنچتے تھے تو وہاں پر وہ ان باتوں کا خاص خیال رکھتے تھے اور وہاں پہ آسان نہیں سمجھتے تھے، لیکن یہاں پر رسا کشی جیسا کہ کہہ بھی رہے ہیں جاری ہے۔ سر کیا وجہ ہے اتنا اقتدار کیوں عزیز، عوام کی اتنی خدمت کرنی ہے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہمارے ملک کی جو ڈیموکریسی ہے، اس کا جو ٹرو اسپرٹ ہے ڈیموکریسی، تو یہ ہونی چاہیے کہ جو گورنمنٹ کے اندر جو بھی پارٹیز ہوں فیڈرل میں یا پروونس کے اندر، وہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ نئے نئے طریقے، نئی نئی لیجسلیشن اور فنڈامنٹل رائٹس کے لیے، لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے لیجسلیشن اور ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے پلانس وہ لے کے آئیں، اور اپوزیشن جو ہے وہ اس کو کنفرنٹ کرے اور اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے وہ ان کو نئے نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ دیے جائیں، اور ان کو اس حوالے سے ٹف ٹائم دے کہ اور بہتر لیجسلیشن ہو اور بہتر ڈیولپمنٹ کے لیے اس کو اچھے طریقے سے وہ کیا جائے۔ یہ ہے ٹرو اسپیکٹ آف جو ڈیموکریسی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ جو بھی 2013 سے 12 سے آن ورڈ کہ جو پارٹی پاور میں آ رہی ہے دوسری جو ہے وہ لانگ مارچ کرتی ہے، پروٹیسٹ کرتی ہے، وہ پاور میں آ رہی ہے تو دوسری جو ہے لانگ مارچ کر رہی ہے، پروٹیسٹ کرتی ہے۔ تو یہ ایک پریشیس ویسٹیج ٹائم ہے ہمارے ملک کا۔ آپ دیکھیں چائنا کا، پھر وہ کمپیریزن کی طرف ہم آتے ہیں، 2 سال بعد وہ لوگ آزاد ہوئے، وہ بھی اسی دنیا میں پیدا ہوئے، آج دیکھیں وہ اپ کمنگ سپر پاور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے نسل در نسل محنت کی، اور ہم لوگوں نے کیا کیا، ہمارے پولیٹیکل سسٹم بھی، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے بھی بہت محنت کی، سیاسی جماعتوں نے بہت محنت کی اقتدار حاصل کرنے کے لیے۔ باقی جو اس کے بعد جو باقی جو ڈکٹیٹرشپ کی گورنمنٹس بھی آئیں یا ڈیموکریسی کی ہماری جو گورنمنٹس آئیں، ان کے اندر اس طریقے سے ٹرو اسپرٹس جو ڈیموکریسی کا جو مقصد ہے اس کے مطابق کام نہیں ہوا۔ خاص کر کے جو نیچے عام طبقہ پاکستان کا جو 75% پاپولیشن ہے، وہاں تک ان کے اختیارات اور ان کی جو پیسے ہیں وہاں تک نہیں پہنچائے گے، اور صرف پرائم منسٹر اور چار چیف منسٹر سے پاکستان کو ڈرائیو کیا جاتا رہا ہے، جس وجہ سے لوگ جو ہیں ان کے اندر محرومی، محکومی۔ آپ کسی بھی ایریا کے اندر چلے جائیں جہاں پہ آپ دیکھیں ایک طرح کی ڈیولپمنٹ پورے پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ کو سارے ڈپارٹمنٹس کے اندر ایجوکیشن میں کیٹیگرائزیشن دیکھیں، آپ ایک امیر کا بچہ ہے اس کا الگ سکول ہے، اور غریب کا بچہ جو ہے اس کا گورنمنٹ کا جو سکول ہے اس کے اندر فیسلٹیز نہیں ہے اس لیول کی کہ وہ بھی اسی سٹینڈرڈ کی ایجوکیشن کو طبقاتی نظام بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اور اس کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو اگر آپ ٹھیک کریں گے، ہمارے آنے والی جنریشن جو ہے وہ امپاور ہوگی، ان کو اچھی آپ صحت پرووائڈ کریں، اچھی ہاسپٹلس، معیاری ہاسپٹلس، ڈور سٹیپ پہ ساری چیزیں ملیں۔ یہ تب ہوگا جب اپنا آپ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم جو ہے اس کو ٹھیک کریں گے، اس کو فعال کریں گے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، آپ دیکھ لیں 75 سال سے یہی چل رہا ہے، اور اس کے بعد یہ جو ہماری ڈیموکریسی کا جنرل ٹرینڈ جو ہے، اس ٹرینڈ کو چینج کرنا ہوگا۔ ایک دوسرے کو برداشت کریں، بالکل برداشت کریں، اور انہی لوگوں نے سارا سسٹم دیکھیں، کوئی بھی پارٹی کوئی کہیں باہر سے نہیں آئی امپورٹ ہو کے، یہیں کے لوگ ہیں، یہیں کی پارٹیز ہیں، لیکن ان سب کو سوچنا ہوگا اگر پاکستان اسی طریقے سے چلتا رہا تو آنے والا وقت ہمارے لیے اور زیادہ کٹھن ہو سکتا ہے۔ عبدالرزاق صاحب، اس وقت
ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں جو ہے مسائل کے لیے جو ہے عوام سیاستدانوں اور سیاستدان کہیں اور دیکھتے ہیں، لیکن جب آ جاتے ہیں وہ لوگ جن کی طرف وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ عامر آ گئے. عامر آتے ہی زاہد بن جاتا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے، بلدیاتی انتخابات دے دیتا ہے. لیکن جیسے ہی جمہوری لوگ آتے ہیں وہ عامر بن جاتے ہیں، وہ بلدیاتی انتخابات نہیں کراتے ہیں. تو سر یہ اتنا تضاد کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا. اس میں آپ کا سوال جو ہے نا وہ بہت مزیدار ہے. پہلا سوال آپ کو جو ہے کہ سیاستدان اپنے مسائل کے حل کے لیے، یقینی بات ہے کہ اپنے مسائل جب ان کے ہوں گے تو یہ اداروں کے پاس ہی جائیں گے. ان کے مسائل کون حل کر سکتا ہے؟ ان کے پیٹ کی آگ کو جو ہے وہ اداری بھر سکتے ہیں، کیونکہ عوام کے مسائل کے حل کے تو انہیں بات کرنی نہیں ہے. ہمارے سیاستدان اگر کچھ کیا ہوتا ہے، انہوں نے 70 سالوں میں 77 سالوں میں کچھ کیا ہوتا تو آج پاکستانی عوام کی حالت یہ نہ ہوتی. ہم غربت کی انتہا درجے کی غربت کی لکیر سے بھی نیچے سفر کر رہے ہیں ہمارا آج کل جو عوام ہماری. تو یہ تو اپنے مسائل حل کے لیے بالکل اداروں کی طرف ہی دیکھتے رہے شروع سے. بیچ میں کچھ ایسے اچھے لوگ آئے جنہوں نے کوشش کی اور محسوس کیا کہ اداروں کا عمل دخل بہت زیادہ بڑھتا چلا گیا ہے. ان کی بھی اداروں کی بھی خواہش ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ نااہل لوگ ہیں تو ان کو موقع مل جاتا ہے. تو اس وقت کچھ ایسے سیاستدان ہمارے موقع نہیں، وہ تو ایسا لگتا ہے عوام کی داد رسی کے لیے آتے ہیں. ہاں بس اب آپ اگر ایوب صاحب کا دور دیکھ رہے ہیں، ضیاء صاحب کا یا مشرف صاحب کا دور دیکھ رہے ہیں تو عوام کے جو مسائل حل ہوئے ہیں یا عوام کو جو سکون یا ریلیف ملا ہے وہ انہیں ادوار میں ملا. اصل میں ہمارے سیاستدانوں کی کمزوری یہ ہے. دیکھیں اگر اصل تو بہت لوگ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کے اندر ان کو ایسا کیا جاتا ہے ایسا کیا جاتا ہے. بات تو یہ ہے کہ سیاستدان تو نامی پولیٹیشین اس فرد کا ہے کہ جسے شعور ہو. بغیر شعور کے آپ پولیٹکس کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کو عوام کے مسائل کا علم ہی نہیں ہے، آپ کو قربانی دینے کا جذبہ ہی نہیں ہے، آپ تھوڑے سے پیسوں سے بک جاتے ہیں تو آپ پولیٹیشین کیسے ہوگے؟ انگلینڈ میں جیسے ہمارے چودھری سرور صاحب بتاتے ہیں کہ بھائی انگلینڈ میں جب میں سیاست کی انہوں نے تو انہوں نے بتایا کہ وہاں جو ممبر پارلیمنٹ بن جاتا ہے تو جب وہ نکلتا ہے پارلیمنٹ سے تو وہ بیچارہ خسارے میں چلا جاتا ہے، اس کے اثاثے کم ہو جاتے ہیں. سیاستدان بھی بک جاتے ہیں اور اب آج کل تو سیاستدان چیزیں بیچ رہے ہیں سر باہر ملک. بالکل بالکل. تو یہ اپنے اصل میں اداروں کی طرف ان کے دیکھنے مقصد، اگر یہ عوام کے مسائل کی طرف آئیں گے تو پھر اداروں کی طرف ان کو دیکھنا نہیں پڑے گا. بالکل صحیح ہے. اپنے مسائل سے نکلیں، اپنے مسائل سے نکلیں. رانا صاحب سیاسی جماعتیں الجھی ہوئی ہیں اپنے مسائل کے اندر. سر یہ اپنے مسائل سے کب نکلیں گے؟ دیکھیں جی اپنے مسائل تھے ان کے، مجھے تو نہیں پتا کہ سیاسی جماعتوں سر یہی ہوتے ہوں گے نا، کوئی وزیر خارجہ بنے گا، کوئی وزیر خزانہ بنے گا. دیکھیے سیاسی جماعتوں کے اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں اور ان کے ایجنڈے ہوتے ہیں پاکستان کی خدمت. چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا پی ایس پی ہے یا جماعت اسلامی ہے، کوئی بھی جماعت ہے، پی ٹی آئی ہے، اس کا ایجنڈا تو ہے پاکستان کی خدمت. اب اس کے اندر شخصیات ہوتی ہیں اور ہر جماعت میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں اور اس میں کسی فرد واحد کا ایجنڈا ہو سکتا ہے. پولیٹیکل جماعت کا ایجنڈا تو پاکستان زندہ باد ہے اور پاکستان کی عوام کی خدمت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بدقسمتی ہے اور فارچونیٹلی یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے ایسے لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے، اداروں کو بھی ایسے لوگوں پہ نظر رکھنی چاہیے اور سیاسی جماعتوں کو تو زیادہ طور پر ان کو یہ نظر رکھنی چاہیے کیونکہ اس لیے کہ وہ ان کے دیے ہوئے ٹکٹ پر الیکشن لڑ کر آتا ہے، ان کے دیے ہوئے عہدے پر وہ عہدے دار بنتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کو اپنے اندر اکاؤنٹیبلٹی لانی چاہیے، اپنے اندر جو ہے نا ایک ٹرانسپیرنسی پیدا کرنی چاہیے. یہ تمام سیاسی جماعتوں کا اپنا ایک کردار ہے اور ان کو ثابت کرنا چاہیے. تو عوام کو جہاں پر بھی اگر ان کے خلاف کوئی ایسا مطلب آتا ہے کہ بھائی شخص نے ایسا کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں جو ان کا احتساب ہوتا ہے ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتا ہے، وہ اس پر فوری طور پہ عمل کرے اور وہ اس کو اپنے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرے اور کہے کہ یہ الزام لگا ہے، اس کی صفائی پیش کریں، آیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے. تو یہ نظام کو فعال کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹی میں خراب لوگ بھی نہیں ہیں اور اچھے لوگ بھی نہیں ہیں، تو مکس ہوتے ہیں. مگر اب بدقسمتی ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو دبایا جاتا ہے اور تھوڑے سے جو آؤٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ذرا زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے. تو میں تمام آپ کے چینل کی طرف سے کہتا ہوں، تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی سرخوبی کی جائے اور ان کو بیک پر لے کر جایا جائے اور جو نظریاتی لوگ ہیں، نظریاتی ورکر ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو اپنی تنظیمات میں عہدے پر بھی رکھیں، ان کو گورنمنٹ میں بھی رکھیں تاکہ آپ کو ٹرانسپیرنسی آ سکے، اکاؤنٹیبلٹی آ سکے اور آپ کی پارٹی کا نام روشن ہو سکے. یہ بہت ضروری ہے کہ کارکن ایک سمبل ہوتا ہے. بالکل چیزیں آگے بڑھنی چاہیے. رائے صاحب اس وقت
وقت کہا یہ جاتا ہے عام طور پہ ایسی سیاسی جماعتیں جو دوسری طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں، اداروں کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو ادارے بعض لوگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ سیاسی جماعتوں کو بنا رہے ہوتے ہیں اور آگے کی طرف لا رہے ہوتے ہیں. ایک الزام ایسا آپ پہ بھی، آپ کی سیاسی جماعت پر بھی یہی الزام ہے کہ آپ لوگ بھی کہیں نہ کہیں سے آپ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن ابھی تک آپ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. غالباً کیا اداروں نے چھوڑ دیا ہے یا آپ جو ہے اپنی کارکردگی نہیں دکھا پائے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آپ فار دا ٹائم بینگ، دیکھیں ابھی ہم آپ نے کوشچن کیا، میں صرف فار دا ٹائم بینگ کہتا ہوں کہ آپ ذرا 2016 سے آنورڈ پی ایس پی بنی ہے، آپ ذرا پی ایس پی کو فار دا ٹائم بینگ یہ سوچیں کہ پی ایس پی نہیں ہے، نہیں ہوتی ہے اگر تو پھر کیا ہوتا. جو کراچی کے جو حالات تھے، یہ دیکھیں اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اور انسان نے کوشش کرنی ہے. اگر وہ اچھائی کے لیے کوشش کرے گا تو اللہ اس کی اس کام میں اس کی مدد کرتا ہے. تو پی ایس پی نے جو آ کے جو کام کیا وہ کراچی کی تاریخ میں ایسا کام نہیں ہو سکا. آپ دیکھیں 25 لاشیں 20 لاشیں روز کراچی کے اندر گرتی تھی، اور آج آپ دیکھ لیں کس طریقے سے لا انفورسمنٹ کا کہتے ہیں، ٹھیک ہے پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے، لا انفورسمنٹ ہی آپریٹ کرتی ہیں، چاہے شہروں کے اندر ہیں چاہے بارڈرز کے اوپر، لیکن ایریاز کے اندر لوگ رہتے ہیں، علاقوں کے اندر لوگ رہتے ہیں، آمنے سامنے لوگ رہتے ہیں، یہ پارٹیز کے لوگ بھی آمنے سامنے لوگ رہتے ہیں. تو ہمارے لوگ آمنے سامنے انہوں نے چیزوں کو فیس کیا، گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر، سارے ایریاز کے اندر انہوں نے فیس کیا چیز کو، اور اس چیز کا کلا کما ہوا. آپ دیکھیں آپ یہ کوئی چھوٹی ہو رہی ہے، لیکن اب وہ ڈاکو مار رہے ہیں ان کو یا ڈکیٹ مار رہے ہیں. ڈاکوؤں کا جو ایشو ہے وہ تو پولیسنگ کا سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر. روزانہ 1934 کا جو لیجسلیشن ہے پولیس رولز کی، اس کے مطابق ہماری پولیس اور ان کا آپ یونیفارم دیکھیں، یونیفارم چینج کرنے کی ضرورت ہے، ان کی لیجسلیشن کریں، ڈیوٹی آرز چینج کرنے کی ضرورت ہے، ان کی سیلریز بڑھانے کی ضرورت ہے، ان کے میڈیکل اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ایک آرمڈ فورسز ہیں، ان کا جو پراپر سیٹ اپ ہے ہر چیز کا، ان کے پراپر ہاسپٹلز ہیں، ان کی اکوموڈیشنز ہیں، ان کے اور بینیفٹس ہیں. تو پولیس آئیڈیاز میں سندھ پولیس جو ہے وہاں موجود ہے، وہ اپنی ٹیکنکس کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ کیا ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، تو جدیدیت کی طرف جا رہے ہیں. تب آئے گی جب ان کی لیجسلیشن کر کے باقی ان کو، جب ایک پولیس والا رات پوری 12 گھنٹے ڈیوٹی کر کے صبح دوسری جگہ آ کے اپنی کورٹ میں بیان دینے کے لیے آ کے بیٹھے گا تو وہ بیچارے کا تو ویسے ہی جو ہے وہ کام ختم ہو جاتا ہے. تو ان کی ڈیوٹی ٹائمنگز جو ہیں اس حوالے سے بے شک نفری اس کو زیادہ کی جائے، اس کے اوپر جو ہے لیجسلیشن کی جائے، تاکہ جتنا ان کو امپاور کریں گے، پھر یہ جو ان کی انویسٹیگیشن کا جو پروسیجر ہے کہ ایڈوانس ان کو ایکوپڈ کیا جائے، یہ چیز بعد میں آئے گی. پہلے ان کو اتنا فیسیلیٹیٹ تو کر دیں تاکہ لوگ جو، اور اس کے علاوہ آپ کم سے کم گریجویٹ لوگ، کیونکہ انہوں نے پبلک ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے، کم سے کم وہ ہائیلی پیڈ ہوں، ہائیلی رینکڈ ہوں، اور اس کے بعد گریجویٹ لوگ. جب یہ اس طریقے سے پولیس کا نظام ٹھیک ہوگا تو یہ پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ ساتھ لوکل گورنمنٹ دیکھیں، لوکل گورنمنٹ جب کام کر رہی ہوگی تو نیچے سے جتنی بھی انفارمیشن پولیس کو ملے گی کوآپریشن سے کام، وہیں سے ملے گی، اسٹریٹ کرائم ویسے ہی ختم ہو جائے گی. یہ جو پولیسنگ کا ہے یہ میں ضرور رانا صاحب کی طرف آؤں گا، لیکن عبدالرزاق صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو سیاستدان ہیں وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں رہے ہیں. بعض سیاستدان جو ہے، خاص طور پہ خان صاحب ہوں یا پی ڈی ایم کی جو سیاسی جماعتیں، آپس میں ایک دوسرے کی بات کو سننا بھی گوارا نہیں کر رہے، ایسا لگ رہا ہے اب اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں. تو سر یہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ انتخابات میں جتنی بھی اب تاخیر ہو جائے فائدہ ان کا ہی ہونا ہے. تو سر یہ کہیں بیٹھ کر بات کرنا آپ نہیں سمجھتے کہ ضروری ہو چکا ہے؟ دیکھیں، اس طرف جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے بھی ایک بیان دیا ہے اور 3 نکاتی ایجنڈا انہوں نے پیش کیا ہے کہ جس پہ آپ اداروں سے جان بھی چھڑا سکتے ہیں، آپ ان کی مداخلت کو ختم بھی کر سکتے ہیں. اور جس طرح مساق جمہوریت بھی پہلے 2 پارٹیوں کے درمیان ہوا تھا، اس کی روشنی میں بھی اس حوالے سے بھی یہ بات انہوں نے کی تھی کہ آپ جو ہے نا مل بیٹھے ہیں اور یہ وقت کی ضرورت ہے. اس طرح ملک کو تباہی کے دانے پہ لے جانا اور ملک میں اس طرح سے فساد پیدا کرنا، اب عمران خان کا جو شو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے، ایک عوام کی اس کی طاقت ان کے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور کسی سر ویسے میں تھوڑا سا ذرا بہتر کرتے جاؤں اس جملے کو کہ اداروں سے جان نہیں چھڑانی ہے سر، اداروں کو ہی اپنے سر پر رکھنا ہے تاکہ چیزیں صحیح چلیں ان کی مداخلت سے. سر کیونکہ وہ ہوں گے تو چیزیں جو ہیں وہ آگے کی طرف بڑھیں گی، ورنہ تو چیزیں جہاں پہنچ گئی ہیں
वहाँ तो मसाइल बढ़ जाएंगे. देखिए इस वक्त मसला ये हो चुका है कि हमारे इदारे जो पहले इनको काबू कर लिया करते थे, इस तरह की सूरत हाल पर मामला को गिरफ्त में ले आया करते थे, इस वक्त ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल है मुल्क की कि वो भी बज़ाहिर बेबस नज़र आ रहे हैं. तो ये सियासतदानों का काम है कि वो मिल बैठें और अपने मुल्क के लिए, ताकि उनके ऊपर भी असर ज्यादा ना हो, उनके ऊपर दबाव ना आए. बिल्कुल उनको भी अपना काम करने दिया जाए, उनको अपना काम करने दिया जाए. आप अपना काम करें, मुल्क में फसाद और इस तरह के इंतशार फैलाने की जरूरत ही नहीं है. जरूरत ही नहीं. एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे. हमारे साथ रहेंगे.